जड़ांवाला का वाक़या आपने बयान किया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की तारीख़ में आपने एक ऐसा गैर मामूली कारनामा सर, मैं उसको कारनामा कहूँगा, ऐसा गैर मामूली आपने कारनामा सर अंजाम दिया जिसमें यकीनन बहुत से माँ बाप या वालिदैन के सर पर जो फ़िक्र सवार थे, आपने उनको उनकी फ़िक्रों से आज़ाद किया। बहुत सी हमारी बहनें बेटियां जिनके सरों में चांदी आना शुरू हो गई थी, आपने उनके लिए एक भाई का, बाप का किरदार अदा किया। मैं इस बात के लिए आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बात अगर मेरे नाज़रीन को फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, चूँकि हमारा ये प्रोग्राम सच्चाई बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है, और मैं ये समझता हूँ कि ये सच्चाई और ये हकीकत जो है ये हमारे नाज़रीन तक जानी चाहिए कि इतना बड़ा जो आपने मार्का और इतना बड़ा जो कारनामा आपने सर अंजाम दिया, उसके मुहर्रिकात क्या थे, क्या सोच आपके मन में थी कि आपने इतना बड़ा कदम जो है उठा लिया। मुझे पता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा वसाइल दरकार होते हैं, हिकमत अमली दरकार होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार होता है, और फिर जो जेन्युइन लोग हैं उनको तलाश करना कि सही लोग जो हैं जो आपके मेयार पे पूरे उतरते हों, इसके बारे में मेरे नाज़रीन को थोड़ा सा बयान करें। देखिए जी, जिस दिन ये 16 अगस्त को 2023 में जब ये जड़ांवाला का वाक़या हुआ, बहुत दर्दनाक भयानक ये वाक़या है जिसमें हमारे 26 से ज़ायद चर्चेज जला दिए गए, पूरी बस्तियां जला दी गई, पूरा शहर जिनको जलाया नहीं गया उनका भी सामान लूट लिया गया। बहुत बुरे हालात थे। हम जब ये वाक़या वहाँ पे गए तो जो बेटियां थी जो हमारी वाकफ़ भी नहीं थी, इस तरह गले लग लग के रो रही थी कि जैसे हमारी अपनी बेटियां, हमारे अपने रिश्तेदार, उनके कुछ सगे आ गए। तो कुछ बच्चियां जिन्होंने बताया कि हमारा जहेज़ भी जल गया है, हमारी शादी थी अगले महीने थी, ये थी वो थी। तो सर ये खुदाओं ने ज़हन में दिल में डाला। जब मैं घर वापस आया तो खुदाओं ने डाल दी थी कि आप इनके बच्चियों के लिए ना, जो इनके साथ ज़्यादती हुई है इनके जहेज़ के, तो आपने इनकी शादियाँ करानी है, जहेज़ नहीं देना, पूरी शादियाँ करानी है। और मैंने अपनी बीवी को कहा कि जी हमने ना ये बच्चियाँ जो है ना इनकी शादियाँ करानी है, तो आप इसके ना एक जो जहेज़ की लिस्ट को, आपको पता ख़वातीन को ज़्यादा पता होता है, बेशक हमारे माशरे में मर्दों को तो बाहर के कामों का पता तो इतना नहीं पता था। तो मैं कहा इसकी एक लिस्ट बनाए पूरी, जो सामान जो है। वो कह रही क्या लिस्ट बनानी है? मैं कहा मेरी 3 बेटियां हैं। मैंने उनका जिस तरह हमारी अपनी बेटियां ना ये, और उनका हमने शादी करनी है, जो सम्मान हमने उनको देना है ना वो आप सारा एक लिस्ट बना के दे दें। क्या बात। तो उस वक्त सर आप यकीन करेंगे, ज़ाती हैसियत में इस पोजीशन में भी नहीं थे कि घर में रख के सालगिरह ही कर सकते, लेकिन ईमान था, खुदा ने ये पता था कि खुदा ने हमारी ड्यूटी लगा दी और इसको करना है। उसके बाद जो वहाँ पे के पास्टर्स थे उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने ये फैमिलियाँ खुद तलाश की जो जेन्युइन थी, क्योंकि हम तो बाहर से हमें नहीं पता कि किसके साथ, लेकिन उनको एक बंदे का पता। फिर उसके बाद हमने खुद भी डबल उसकी चेकिंग किया कि घर में जाके एक सारे फैमिली में, और ये 11 बच्चियाँ थी। हमारी सब ना कोई NGO है, लेकिन ये कि खुदावन ऐसा कि जिस दोस्त को हमने कहा ना कि जी ये बच्चियों की शादी करानी है, 11 वाशिंग मशीना ये तू देनी है, और उसने वैसे कि जिसने कहा, किसी ने पंखे दे दिए पूरे, किसी ने बिस्तरे को ले आया, कोई किसी ने पेटियां दे दी, किसी ने फर्नीचर दे दिया, और हर वो चीज़ जो एक लोअर मिडिल क्लास नहीं बल्कि अपर मिडिल क्लास का अपनी बेटी को समानते वही दिया। फिर हमने वहाँ पे एक बहुत बड़ा हाल किया। ये हमने सबको कहा, 11 फैमिलीज़ को हमने कहा था कि आपने 50-50 जो अपने नाम मेहमान
اچھا گڈ. وہ لے کے آنے ہیں. یعنی کہ ایک فیملی کے 1100 وہ مہمان تھے. وہ ہمیں پتہ کو ہمارے کو جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے یہ سارا کر رہے ہیں, کیونکہ ہم خود تو گھر سے تو کر نہیں تھے, دوست یار مل کے کر رہے تھے ایسے ہی ہے. تو ان کو سب کو انوائٹ لیکن آپ لیڈ کر رہے تھے. ہاں جی, ہاں جی, ان سب کو انوائٹ کیا تھا. پھر ہم نے ان کو بچیوں کا باقاعدہ یہاں سے لاہور سے بیوٹیشین بچیاں جو ہیں گڈ DHA وغیرہ میں جو کام کرتی ہیں, جو ایک ایک دلہن کو تیار کرنے کا 2-2 3-3 لاکھ روپے لیتی, ان بچیوں کو ریکویسٹ کی, ان کی بھی مہربانی ہے, وہ والنٹری بیسس پہ ایک کاز سمجھ کے وہ گئی اور ان کو بچیوں کو انہوں نے تیار کی. یہاں سے ہم نے سارے ان کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ایون کہ جو ہے نا وہ بارات آ رہی ہے ان کے لیے بھی بگیوں کا باقاعدہ انتظام کیا. کیا بات. بینڈ کا انتظام کیا, ساتھ ملنیاں جو ہمارا کلچرل ہے وہ بھی سارا خود ہی رینج ہر چیز کیا. جو بچیوں نے کیک وغیرہ کاٹے, ہر ایک علیحدہ اپنا اپنا کیک کا بھی سارا بیوٹیفل ارینج کیا. پھر اس کے ساتھ جو ان کا پورا جیز, ہر ایک اپنا اپنا پویلین تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں کا سامان ہے, یہ فلاں کا سامان ہے. سب کا ایک جیسا سامان تھا. اور ہم نے فرنیچر والے کو بھی کہا تھا کہ سائی پہ سارا بنوایا تھا کہ اس میں کوئی بھی کمپلین نکلی نا تو 10 سال بعد بھی اسی تنوار کے پھاڑ لینا. ٹھیک. جو جہاں سے ہم نے پیٹیاں بکسے بنوائے ان کو بھی کہا کہ اگر 22 کی بجائے یہ 21 گیج یا 23 گیج بھی ہوگی نا تو پھر بھی پیسہ آپ کو ایک نہیں ملنا. ہر چیز ہم نے اسی طرح ساری چیزیں. اور پھر وہ جو کٹلری سامان اور دوسرا وہ وزیر آباد سے سارا ہم نے منگوایا, گجرات سے برتن وغیرہ منگوائے. اس طرح کے یا کہ اچھی سے اچھی بہترین چیزیں جو ہم اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں نا وہ ہم نے ارینج کیا. وہ پھر حال تھا 2000 کے قریب. تو اس میں اللہ والے ٹرسٹ کا میں ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. گڈ. کہ میں نے شاہ لون صاحب کے ساتھ جب یہ کرونا آیا تھا سر تو تمام کاروبار بند ہو گئے تھے. ہم نے کیا کیا کہ اپنے گرین ٹاؤن میں گراؤنڈ میں تندور لگایا تھا. وہاں پہ ہماری خواتین جو تھی وہ خود ہی 2-2 2.5 من صبح کے ٹائم سبزیاں کاٹتی تھی, وہاں پہ ہم پکاتے تھے. اور وہ ہم نے سسٹم بنا دیا تھا کہ 2 ٹائم تازہ سالن اور روٹی بھی تازہ. گراؤنڈ میں تندور تھا اور ہر گھر کا ایک فرد جاتا تھا, وہ اپنے گھر سے اپنا کپڑا پونا جس کو ہم کہتے تھے اور وہ اپنی دیکھ کی لے کے جاتا تھا سالن والی, کہ اس کے جتنے افراد ہیں گھر کے, اگر 10 افراد ہیں نا اس کو ایک ٹائم کی 20 روٹیاں اس کو دینی, ساتھ اتنا سالن جو ان کا 2 ٹائم نکل جائے. اس طرح شام کو بھی ایسا ہونا تھا. تو جب ہمیں 8-10 دن ہو گئے تو جس کو حاجی صاحب ہے ہمارے گرین ٹاؤن میں, ان کا تندور ہے, انہوں نے اپنا تندور لگایا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی ایک بندہ ہے وہ ان کا دسترخوان ہے اپنا لنگر خانہ, وہ حاجی صاحب کہتے تھے لنگر خانہ ہے, تو انہوں نے تمہیں ملانا تھوڑے نال مل کے نا ہو تسی ایک دفعہ بلاؤ تو ان کو گئے تھے سالن ونڈے. جب سر شاہ لون صاحب کو میں نے بلایا ادھر, تو اس نے جا کے دیکھا خواتین کس طرح کر رہی ہیں, کاٹ رہی ہیں, سبزی بنا رہی ہیں, یہ وہ سارا. اور پھر روٹیاں اس نے اپنے ہاتھ سے جب تقسیم, اس نے کہا جاتے تو کہا کہ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اس وقت تک نا 20 دن ہو گئے تھے تو ہماری خواتین بھی کافی حد تک نا وہ بیچاری تھک گئی تھی. 2 ٹائم کھانا بڑا ایک بہت بڑا کام ہے. اپنے گھر کے سارے کو 3-3 4-4 گھنٹے ان کو لگ جاتے تھے. تو میں نے کہا سر ایک آپ مہربانی اگر آپ کرنا ہی چاہتے تو یہ جو سالن ہے اس کی ذمہ داری آپ لے لیں. تو باقی جو ہے نا یہ روٹیوں کا ذمہ ہمارا ہے. خیر انہوں نے کہا جی آپ نے 2 ٹائم اپنے لڑکے بھیجنے کرنے, 2 ٹائم تازہ. اور جو گھر میں جس طرح مختلف, کبھی گوشت پک گیا, کبھی دال پک گئی, کبھی سبزی پک گئی, کبھی چاول پک گئے, اس طرح دیتے تھے. اور یہ 800-900 ایک ٹائم میں لوگ تھے, اور اس میں 20% کرسچن تھے اور 80% مسلم تھے جو لے کے جاتے تھے. کیونکہ ہمارا علاقہ ہے, سارے لوگ اس وقت متاثر تھے. بالکل ایسے. اور وہ یہ خدا نے یہ بھی ممکن کیا جب یہ کاروبار کھل گئے تو ہم نے کہا جی لون صاحب کو آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیے, کل سے ہم نے اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں.
تو اس نے کہا نہیں جی میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں, آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. میں نے کہا جی ہم نے اپنے لوگوں کو کوئی فقیر نہیں بنانا, بیگر نہیں بنانا. اس وقت مصیبت تھی, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ اپنے کاروبار کریں گے اور اپنا کمائیں گے. تو آپ کی مہربانی, آپ کے آفر کا شکریہ. بہت زبردست. تو یہ ان کے ساتھ جب کام کیا تو جب یہ شادیوں کی باری آئی نا, ان کا ایک کچن, اس میں 1 گھنٹے میں 70,000 لوگوں کا کھانا پکتا ہے. کیا بات ہے. کس دن سر آپ کو وزٹ کرائیں گے. زبردست. اور وہ نہ گیس پہ بھاپ پہ وہ نہ کھانا پکتا ہے. بہت کمال. انہوں نے انٹرنیشنل باہر سے سارا سسٹم لے کے آئے. تو میں نے لون صاحب کو فون کیا کیونکہ ہم ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ کر چکے تھے. ان کو بھی پتا تھا کہ یہ جو جینوئن لوگ ہیں. میں نے کہا جی سر وہ نا جڑا والا میں جو بچے جس جگہ ہم نے ان کی شادیاں کرانی ہیں. تو کہتے میرے لیے کیا حکم ہے. میں کہا جی کھانا آپ نے دینا ہے. انہوں نے کہا جی کیا کھانا دینا ہے. میں کہا جو ہم اپنی بیٹیوں کے شادیوں پہ دیتے ہیں نا, پوری 1 ڈش جس میں سالن بھی ہوگا, جس میں چاول بھی ہوگا, نان بھی ہوگے, رائتا سلاد بھی ہوگا اور سویٹ ڈش بھی ہوگی. یہ سارا کچھ آپ نے دینا ہے. گڈ. تو کہتے کتنے لوگ ہیں. میں کہا جی 2000 کے قریب لوگ ہو جائیں گے. تو سر انہوں نے بغیر کسی توقف کے انہوں نے فوراً ہاں کر دیا. ان کا فون پہ ہی میری بات ہوئی, میں ان کو ملا نہیں. ان کا ٹھیک ہے. میں نے اور تو کچھ نہیں کہا. میں کہا جی جو بھی سامان ہے حال ہے وہ ساری ہماری ذمہ داری ہے. ایک اور بات اس میں بتاتا چلوں آپ کو. جب سر ہم والے سے بات کی حال لیا تو وہ میرے خیال میں ہمارے لاہور میں یہ ادھر ایسی کوئی مارکیٹ نہیں ہے. آپ کی ٹیم ادھر گئی تھی, انہوں نے سارا ریکارڈ کیے تھے, ان کو پتہ ہے. جی جی. جب ان کے ساتھ طے ہو گیا سارا تو میں نے وہ مینیجر تھی, خاتون تھی ہوٹل کی, میں نے ان کو کہا جی یہ جو نا آپ نے ٹیبل سروس دینی ہے. وہ کہتی یہ تو ممکن نہیں ہے. وہ کہتی اس کے لیے تو ہمیں اس طرح تو ہم 25-30 جو ویٹرز کے ساتھ کام چلا لیں گے. تو وہ تو میں کم از کم 100 ویٹرز درکار ہیں اس کے لیے. ظاہر ہے. تو وہ تو اس کو کم از کم 1.5 لاکھ روپیہ اور دینا پڑے گا. تو پھر ہم سارے کا ٹیبل سروس ہوتی. ادروائز تو ہماری اس طرح ہمیں پتہ ہے ہمارے 20-25 جو ویٹر ہیں وہی کام کرتے ہیں. وہ ایک دفعہ انہوں نے بوفے لگا لیتے ہیں تو بعد میں جگہوں پہ ہوگا کر دیتے ہیں. میں کہ نہیں ہمیں ٹیبل سروس چاہیے تاکہ ہمارا کوئی گیسٹ کسی کو اٹھ کے جانا نہ پڑے. خیر وہ 1 لاکھ میں اس سے بات ہوگی صرف ٹیبل سروس کے دینے کی. تو ڈن ان کے ساتھ ہو گیا. اور جب انہوں نے کھانا لگایا 2000 سا لوگوں میں سے کسی کے ایک کو اٹھ کے اپنی سیٹ سے آگے نہیں جانا تھا. اور جب ایسا خداوند نے سر اس میں برکت ڈالی نا, جس طرح انہوں نے شروع میں بھرے تھے نا سارے, جب مہمان فارغ ہوئے ڈشز اسی طرح بھری ہوئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس دن اس شادیوں میں خداوند کو چلتے پھرتے دیکھا. آمین. کیونکہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے اتنے لوگوں. ہماری تو کمیونٹی میں ایک شادی ہونا تو 70 دفعہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور وہ 22 خاندان تھے مختلف کلچر کے, مختلف ذہنوں کے, لیکن خداوند کا شکر کسی ایک نے بھی نہ کوئی بات نہیں. اور یہ سارا صرف خداوند کے کرم کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں. پھر جب ان کی بیٹیوں کی رخصتی ہوئی, ہم نے ان کے لہنگے وغیرہ 5 سوٹ لہذا جوتیاں ساتھ اس طرح کے, تو بچیوں نے کہا کہ جی یہ لہنگے ہم نے واپس کرنے ہیں. میں کہ یہ جوڑا کچھ آیا ہے نا صرف ریت والا کرایہ دیا نے, باقی ہر شے تہاڈی ہے. تو پھر ان کی جب رخصتی ہم نے اس کے لیے جس طرح ہم اپنی بچیوں کے لیے آگے انار چلاتے ہیں رخصتی کے ٹائم, وہ جو ایک ہوتا ہے اس کے اوپر گھومتے ہیں دلہن دلہا, وہ سارا پورا اس طرح ارینج کیا ہوا. کیا بات, کیا بات. اس کے لیے خداوند نے استعمال کیا. آمین. ناظرین, جب آپ نیک نیتی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو بھی کام کرتے ہو ایسے کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو. تو جب آپ خداوند کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو جیسے سلیم بھائی نے بتایا کہ ہم نے اس سارے ایونٹ میں, سارے پروگرام میں خداوند خدا کو سارے پروگرام میں گھومتے پھرتے چلتے پھرتے دیکھا ہے. یقیناً جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو خدا خود بیچ میں آن کھڑا ہوتا ہے اور وہ سارے انتظامات کو خدا اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. یقیناً یہ ایک
کامیابی کی داستان، یہ ایک اپریسیشن کا مقام یہاں پہ بنتا ہے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا، خدا نے آپ کے دل میں ڈالا اور پھر آپ اس کے لیے چل نکلے، اور پھر جب آپ چل نکلے تو خدا نے آپ کی ساری منازل جو ہیں وہ آہستہ 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 آپ کو آپ کے منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اور میں سر ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں سر، ہماری جتنی کرسچن لیڈرشپ ہے نا، وہ چرچ لیڈرشپ ہے، کوئی بھی جس کو میں نے کہا نا کوئی بھی ساتھ کھڑا نہیں تھا ہوا۔ یہ جو عام لوگ تھے نا، گھروں کے لوگ جن کو ہم کسی گن میں تھے میں نہیں سمجھتے، انہیں لوگ خود بخود لوگ لے کے سامان آ رہے ہیں، یہ ساڈا حصہ ہے، یہ ساڈا حصہ ہے، ساڈا حصہ ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف یہ معجزہ ہی تھا، بس میں یہ آج اس تک بھی سمجھ نہیں یہ سارا کچھ ہو گیا۔ یہ سلیم بھائی جو آپ نے بات کی، یقین کریں کہ میں اندر سے ہل گیا اور مجھے اتنی مایوسی ہوئی ہے یہ بات سن کے۔ وہ کیا ہے کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم ان زخموں کو کریدیں جن کی وجہ سے ہماری سوچ اور ہمارے خیال پہلے ہی چھلنی ہیں۔ یقیناً مایوسی گناہ ہے اور ہم اس مایوسی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ کے اس سارے سفر میں آپ کا ساتھ دیا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یقیناً وہ قابل تحسین ہیں۔ نیکی کرنے کے لیے کسی کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا، امیر ہونا یا غریب ہونا لازم نہیں۔ نیکی کرنے کے لیے اچھے دل کا ہونا ضروری ہے، صاف دل کا ہونا ضروری ہے، پاک دل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں آپ اس وقت تک نیکی نہیں کر سکتے جب تک آپ کا دل پاک نہیں ہے، جب تک آپ کے اندر مثبت سوچ نہیں ہے، جب تک آپ کو خدا توفیق نہ دے، اور یہ خدا توفیق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے آپ کو مایوس کیا، انہوں نے صرف آپ کو مایوس نہیں کیا، انہوں نے پوری قوم کو مایوس کیا ہے۔ آج بھی اگر جڑاں میں لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں تو یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس واقعہ کی وجہ سے، خدا ان کو معاف کرے، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے، یقیناً اپنے کیے کا حساب انہوں نے خدا کو دینا ہے، ہم کسی سے کوئی جواب طلبی نہیں کرتے، خدا جانے۔ سلیم بھائی ایک اور چیز میں جی پلیز پلیز، جو میرے لیے بہت زیادہ تقویت کا اور باعث ہے کہ جڑا والا واقعہ ہماری مسیحی کمیونٹی کی تاریخ کا بدترین اور سیاہ ترین دن تھا، بے شک، لیکن اس میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہمارے لوگوں نے اپنے لوگوں کا اتنا زیادہ خیال کیا ہے نا کہ ایک بندے کو 20 دفعہ چیزیں ملی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ میں شام کو میرے گھر پہ کوئی چیز ہے گھر بچوں کو دینے کے لیے نہیں، وہاں پہ میں نے اپنا قومی جذبہ دیکھا ہے۔ بے شک، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے یہ تقسیم ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح اظہار کا، قربانی کا جذبہ میں نے اپنے کمیونٹی میں دیکھا۔ بے شک، یہ بات واقعی آپ کی جو ہے یہ قابل غور ہے کہ یقیناً سارے لوگ ہی، جس کو بھی خدا نے توفیق دی اور جس کے پاس بھی کرایہ تھا وہاں پہ سب پہنچے ہیں، اور ہر کسی نے اپنی اپنی توفیق کے مطابق، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس سے وہاں بڑھ پر، کر، ہاں اس سے بڑھ کر انہوں نے اپنے ان بہنوں بھائیوں کو جو بے سر و سامان ہو گئے تھے، جو بے یار و مددگار ہو گئے تھے، جو دکھ میں اور کرب میں مبتلا تھے، ان کا انہوں نے ساتھ دیا۔